نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال الله تعالى كما ورد في سورة الفجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. जैसा कि अभी मैंने सूरतुल फज्र की कुछ आयत तिलावत की जिसमें अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों की कसम खाई है, और ज़िम्नन में ये बात अर्ज़ कर दूं कि ये सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए जायज़ है कि वो अपनी मखलूक़ात में से किसी भी चीज़ की कसम उठा सकते हैं। हम इंसानों की जहाँ तक बात है तो हम अल्लाह ताला के अलावा और किसी की कसम नहीं उठा सकते। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने फजर के वक्त की कसम, 10 रातों की कसम, जुफ्त और ताक की, और रात जबकि वो रुखसत हो रही हो, इन सब चीज़ों की कसम इन आयात में अल्लाह ताला ने उठाई है, जिसमें स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये जो 10 दिन है इनसे मुराद ज़िलहिज्जा के फर्स्ट 10 डेज़ हैं, मतलब हमारी ईद तक यौम अरफा और उसके बाद ईद का जो दिन है, ये 10 दिन हमारे, ये इससे मुराद ये लयालिन अश्र हैं। इसके अलावा हमें कुरान मजीद में एक और जगह पे भी इन दिनों के मुतल्लिक मिलता है, वयज़कुरु स्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमात, और अल्लाह ताला का जिक्र करो, यानी अल्लाह ताला का जिक्र करो फ़ी अय्यामिन मालूमात, मालूम दिनों में। तो यहाँ पर भी जो मुफस्सिरीन है वो यही कहते हैं कि यहाँ पर ये जो अय्याम मालूमात हैं, यानी जो मालूम दिन है, नोन डेज हैं, ये कौन से हैं? ये ज़िलहिज्जा के फर्स्ट 10 डेज हैं। इसके अलावा हमें एक और हदीस मिलती है अन्निसाई की, सुनन अन्निसाई से है, और इसको इमाम अलबानी ने सही हदीस करार दिया है। हुक्म जो इस हदीस के ऊपर लगाया है वो सही हदीस का हुक्म लगाया है, क्योंकि जो सुनन अन्निसाई है उसके अंदर हमें हदीसें सही, हसन और दईफ तीनों कैटेगरीज में मिलती हैं। तो उस हवाले से इमाम अलबानी ने इस हदीस को जो मैं अभी जिक्र करने जा रही हूँ इसको सही हदीस कहा है। अअज़मुल अय्यामि इंदल्लाहि यौमुन नहर, के बड़े अजीम दिन जो हैं उनमें से अजीम दिन यौम यानी कुर्बानी का दिन है। हाँ जी, और इसमें हमें इब्न हजर अस्कलानी की एक राय मिलती है कि इन 10 दिनों को क्यों इतनी ज़्यादा अहमियत दी गई, यानी इसकी वजह क्या है कि ये 10 दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि इसमें चूँकि हमें नेक अमाल करने के लिए तरगीब दी जाती है, तो उस हवाले से रोज़े भी हम रखने की कोशिश करते हैं, सदका करने की कोशिश करते हैं, जो फ़र्ज़ नमाज है उसको भी पढ़ने के अलावा हम जो नवाफिल है उनका एहतमाम करते हैं, और फिर बाकी सब इबादतें तो हम बाकी दिनों में भी कर सकते हैं, जैसे नफली रोज़े हैं, सदका है, नमाज या नफली नमाजें, क़यामुल लैल, जो भी सारे अमाल है वो हम बाकी दिनों में भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो हज है वो इन्हीं 10 दिनों के साथ मुत्तसिल है, तो चूँकि प्लस में हज भी आ जाता है इन दिनों के अंदर, तो इसलिए इन दिनों की फिर जो अज़मत और अहमियत है वो अपनी जगह बहुत बढ़ जाती है। फिर हम अगर इनके फ़ज़ाइल देखें अहादीस के अंदर, जो सही अहादीस से हमें इनके फ़ज़ाइल मिलते हैं इन 10 दिनों की अहमियत के हवाले से, तो इसमें इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह जो है वो अपनी सहीह बुखारी में एक हदीस दर्ज करते हैं कि मा मिन अय्यामिल अमल स्सालिह फ़ीहा अहब्बु इलल्लाहि मिन हाज़िहिल अय्याम, कि किसी भी दिन के अंदर
جو بھی عمل صالح یعنی نیک عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا محبوب نہیں ہوتا جتنا کہ فی هذه الايام یعنی ان 10 دنوں میں جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں ان کے لیے. تو صحابہ نے تجسس کے ساتھ پوچھا قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ کہ کیا اللہ کے راستے میں کیا جانے والا جہاد بھی یعنی کیا ان دنوں کے اندر جو ہم نیک اعمال کریں گے ان کے مقابلے میں اگر ہم جہاد کو دیکھیں تو کیا وہ بھی اہمیت یعنی وہ بھی ان سے سپیریئر نہیں ہوگا. تو اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور ہاں جہاد بھی ان دنوں کے اندر نیک اعمال کرنے سے کم درجے میں آتا ہے. إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ مگر یعنی ایکسیپشن جہاد میں اس شخص کی ہے کہ جو شخص اپنے نفس کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ جاتا ہے میدان جنگ میں جہاد کرنے کے لیے اور پھر ثم لم يرجع من ذلك بشيء پھر وہ کسی بھی چیز کے ساتھ نہیں لوٹتا یعنی اس کا مال بھی وہیں لگ جاتا ہے جہاد میں اور اس کی جان بھی لگ جاتی ہے جہاد میں یعنی وہ شہادت کا درجہ جو ہے وہ پا لیتا ہے. تو شہادت کے درجے کے علاوہ ان یعنی جو ان دنوں میں نیک اعمال ہم کریں گے اس سے سپیریئر صرف شہید ہونا ہے اور کوئی دوسرا عمل نہیں ہے جو کہ اس سے سپیریئر ہو سکے. تو اس میں اگر ہم ان کمپیریزن کریں رمضان کے جو ڈیز ہیں ہمارے پاس آتے ہیں ان میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں ان کا ہمیں عام دنوں سے بہت زیادہ ثواب دگنا چگنا ہو جاتا ہے. پھر قیام اللیل کی اپنی فضیلت ہے, روزے کی اپنی فضیلت ہے اور بہت ساری ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر ہمیں اجر ثواب احادیث سے ملتا ہے رمضان کے دنوں میں. اس کے علاوہ جو لاسٹ نائٹس آتی ہیں جو تاک راتوں کے اندر عبادت کرنے کا اور لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کا اور وہ سارا اجر ثواب ہے اس سے بھی اوپر ان 10 دنوں میں جو بھی ہم نیک عمل کریں گے وہ ہوگا تو زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے رات یا دن کی قید نہیں ہے, بس یہ 10 دن ہے اور یہ گولڈن ڈیز ہیں. ان کے اندر ہم اپنے آپ کو جتنا زیادہ نیک اعمال میں اپنا ٹائم صرف کر سکتے ہیں وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر چیز ہوگی. اور اس میں یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ کہیں کہ نہیں میں فارغ ہو کے ہی جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش کروں گی. تو ہم ذکر اذکار تو ہر حالت میں کر سکتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے یعنی سونے کے لیے بیڈ پہ لیٹے ہیں تب بھی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کو یوٹیلائز کریں, جس بھی ٹائم میں آپ موجود ہیں آپ ذکر اذکار کر سکتے ہیں, آپ ذکر اذکار کر لیں. آپ کو صدقے کا وقت ملتا ہے, کوئی چانس ملتا ہے تو آپ فوراً سے وہ کر لیں. مطلب اپنے مائنڈ کو واسٹ رکھیں کہ میں کوئی بھی نیکی جو ہے اس کا موقع مجھے ملے تو میں نے ڈیلے نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا اچھا میں 10 منٹ بعد کر لوں گی, نہیں میں نے فوراً اس کو کرنے کی کوشش کریں. پھر اس حوالے سے ہمیں ایک اور حدیث ملتی ہے جو کہ مسند احمد ہے اور اس کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ اس کی اسناد صحیح ہے کہ ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الايام العشر کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو عمل کیا جاتا ہے کسی بھی دن میں وہ ان دنوں سے زیادہ محبوب نہیں ہے جو ان 10 دنوں کے اندر اعمال صالح کیے جائیں گے. اور پھر اس حدیث کے لاسٹ حصے میں کیا آتا ہے کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ کہ اس میں جو ہمیں ایک خاص ذکر کی ترکیب کیا اس کو کہتے ہیں حث مل رہا ہے, جس کی تلقین مل رہی ہے, وہ ہے تکبیر, تحمید اور تحلیل, جو کہ اللہ اکبر والی جو تسبیح ہے وہ ہمیں کرنے کے لیے ان ایام میں خاص طور پر کہا جا رہا ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. اب یہ والی جو حدیث میں نے پڑھی یہ حسن حدیث ہے ہمارے پاس, اور اس میں کیا چیز ہمیں مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پاکیزہ چیز یہ ہے اور سب سے زیادہ اجر والی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی عمل کرے اور وہ کس دن میں کرے, عشر الاضحیٰ یعنی جو ہمارا عید والا دن ہے. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ
9 दिनों को तो हम बेहतरीन तरीके से मना लेते हैं, लेकिन जब ईद का और एन्जॉयमेंट का डे आता है तो नॉर्मली इंसान जो है वो उस दिन ज़्यादा सोना, ज़्यादा खाना, मतलब और चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस हो जाता है, बजाय इसके कि आपके जो आमाल सालिह हैं उनकी तरफ से थोड़ा-सा हम ध्यान हटा लेते हैं। तो ख़ास इस हदीस के अंदर जो हमें एक ख़ास एक दिन की फ़ज़ीलत के हवाले से यहाँ पर जो बात मिल रही है, वो 10 तारीख़ का दिन है, 10 ज़िलहिज्जा है। और इसमें फिर अगर हम देखें कि हम कौन-कौन सी आमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें जैसे रोज़े की फ़ज़ीलत के हवाले से हमें एक हदीस मिलती है जो कि मुत्तफ़क़ुन अलैहि है, यानी बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर हमारे पास जो हदीस आती है वो क्या है कि कुल्लु अमल इब्न आदम लहू इल्ला अस्सौम फ़इन्नहु ली व अना उज्ज़िउ बिह, कि हर जो इब्न आदम का अमल है वो उसके लिए है सिवाय सोम के, वो मेरे लिए है और मैं उसका अजर दूंगा। यानी इस हदीस में हमें इस चीज़ के बारे में पता चलता है कि जो भी बाकी अमाल हैं, हम जैसे नमाज पढ़ते हैं, सदका देते हैं, तो हमें उनके अजर अल्लाह ताला बता देते हैं कि मैं एक नेकी को इतने गुना बढ़ा दूंगा, फिर उससे भी ज़्यादा कर दूंगा। तो ये अल्लाह ताला हमें नेकियों के जो अजर हैं वो बताते रहते हैं, लेकिन रोज़े का अजर अल्लाह ताला ने कहीं नहीं बताया। यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि इल्ला सौम फ़इन्नहु ली व अना उज्ज़िउ बिह, कि मैं वो मेरे लिए है और मैं ही उसका जो है वो अजर दूंगा। और हकीकत में आप देखें कि तमाम बाकी जितनी इबादात हैं वो इंसान कर लेता है, लेकिन जो रोज़ा है वो आप चाहे छोटे दिनों में रोज़ा रखते हैं, सर्दियों के दिनों में रोज़ा रखते हैं या गर्मियों के दिनों में रोज़ा रखते हैं, वो इंसान को हकीकत में बड़ी मुशक्क़त के साथ कंप्लीट होता है। इसलिए क्योंकि आपने फ़िज़िकली भी अपने आप को एक चीज़ से रोका हुआ होता है, और वो फ़िज़िकली जो हम खाने से अपने आप को रोकते हैं, तो वो हमारी बाकी अखलाक के ऊपर बहुत इफ़ेक्टिव हो रहा होता है। मतलब हम जैसे बहुत चिढ़ना होता है, फिर हम अपने आप को काबू करते नहीं, अब रोज़ा रखा है तो वो ज़ाया तो नहीं करना। गुस्सा आता है बहुत, मतलब इस तरह की इंसान जब एक चीज़ से अपने आप को रोकता है, तो दूसरी अखलाकियात के ऊपर हमें बहुत कड़ी नज़र रखनी होती है और बहुत ही सख्त तरीके से अपने आप को काबू में रखना होता है कि हम ये काम ना करें, कोई भी ऐसा काम जो कि हमारे रोज़े को ज़ाया कर दे। तो हकीकत में ये एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह ताला ने उसको सिर्फ अपने लिए ख़ास किया कि अना उज्ज़िउ बिह, और इसका जो अजर और सवाब है वो हमें अल्लाह ताला क़यामत के दिन ही दिखाएंगे, और अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल फरमाए। फिर जो अरफा का दिन है, यानी 9 ज़िलहज का जो दिन है, उसके हवाले से हमें एक हदीस मिलती है, मुस्लिम की हदीस है, और उसमें क्या आता है कि अन युकफ्फिरस्सना अल्लती क़ब्लह वल्लती बअदह, कि इस एक दिन का जो रोज़ा है उसका अजर क्या है कि आपका पिछले एक साल के गुनाह और अगले एक साल के गुनाह जो है वो माफ़ हो जाते हैं इससे। फिर जो 10 दिनों के हवाले से हमें मिलता है कि ये रिकमेंडेशंस मिलती हैं स्कॉलर्स की तरफ से कि इसमें रोज़े रखे जाएँ। तो असल में हमें इसके मुतल्लिक़ कोई ख़ास हदीस नहीं मिलती जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास इन 10 दिनों के अंदर रोज़े रखने के लिए हमें कहा हो। हाँ, 9 जो यौम अरफ़ा है उसके मुतल्लिक़ हमें अहादीस मिलती हैं कि उसमें हमें रोज़े रखने की तलकीन की जाती है। लेकिन बाकी इसके अलावा हमें अहादीस के अंदर नहीं मिलता कि रोज़ा रखना चाहिए। लेकिन चूँकि हमें ऐसी अहादीस मिलती हैं जिसमें ये कहा जाता है कि आप नेक अमाल की तरफ मुसाबकत करें, और अल्लाह ताला को हर नेक अमल इन दिनों में सबसे ज़्यादा महबूब है। जैसा हमने हदीस में देखा, सिवाय शहीद के बाकी कोई भी अमल ऐसा नहीं है जो इन दिनों में कम दर्जे का हो। तो उस हवाले से फिर स्कॉलर्स ये रिकमेंड करते हैं कि तमाम नेक अमाल, सिर्फ रोज़े के लिए ख़ास नहीं होता, ये तमाम नेक अमाल के हवाले से इसकी तरगीब दी जाती है, तो उसमें फिर रोज़े भी ज़िम्नन आ जाते हैं। तो रोज़े रखना इन 10 दिनों के अंदर ये जो है ये ज़ाहिर है एक नेक अमल है। और फिर हम जैसे अभी हमने एक हदीस देखी कि इस जो रोज़ा है इसका अजर अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं खुद ही बताऊँगा जब हमारी अल्लाह से मुलाकात होगी, और अल्लाह ताला उसी वक़्त उसका अजर बताएँगे। तो इसी हवाले से रोज़ा भी इबादतों में सबसे एक अहम हैसियत रखता है, और ये 10 दिन भी अपनी फ़ज़ीलत में बहुत एक अहम अहमियत रखते हैं।
تو یہ پھر ہمیں تلقین ہوتی ہے کہ ہم ان 10 دنوں کے اندر روزے رکھیں. اور امام نووی کی رائے کے مطابق ان 10 دنوں کے اندر روزہ رکھنا جو ہے وہ مستحب ہے، یعنی اچھا عمل ہے. پھر نماز کی پابندی، سب سے پہلے تو ہمیں فرائض کو اپنے دیکھنا چاہیے کہ ہم 5 نمازیں پوری ادا کر رہے ہوں، اور وقت بھی ان کا جو ہے وہ ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ قضا نہ ہو. ہمیں جو اوقات ملتے ہیں نمازوں کے ہم ان کے اندر ہی ادا کریں. جیسا کہ آج کل دن بھی لمبے ہیں، اور ان لمبے دنوں میں کچھ نمازوں کے اوقات میں چینجنگ ہوتی ہے، دن بہت لمبا ہو جاتا ہے، تو عشاء اور فجر تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. تو اس میں ہم اپنے آپ کو خاص ان 10 دنوں میں اور ان 10 دنوں کے بعد بھی، کیونکہ ظاہر ہے جو فرض ہے اس کے لیے تو آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں نا کہ آپ آج کر رہے ہیں تو کل نہیں کر رہے. تو اس میں ہم سب سے پہلے اپنے فرائض کو سیدھا رکھیں کہ ان کو ہم نے اوقات میں پڑھنا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے. اور اس کے بعد نوافل کا اہتمام، یعنی جو نفل نماز ہے اس کے حوالے سے قیام اللیل ہو سکتا ہے، یا نمازوں کے بیچ میں آپ ایکسٹرا کچھ بھی نوافل ادا کر سکتے ہیں. تو آپ اس چیز کے لیے بھی اپنے آپ کو ترغیب دیں کہ آپ ان 10 دنوں کے اندر یہ کام کریں. اور اس میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے جو کہ بخاری، صحیح بخاری میں آتی ہے کہ وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، کہ یہاں تک میرا بندہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ وہ میرے قریب آئے نوافل کے ذریعے، یعنی نفل نماز کے ذریعے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں. یعنی پہلے انسان خود کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کروں، اور اس محبت کو شو کرنے کے لیے یا حاصل کرنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بعد میں یہاں کیا کہتے ہیں کہ حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس کو محبوب کر لیتا ہوں. پھر یہ کافی لمبی سی حدیث ہے، اس میں پھر اللہ تعالیٰ آگے یہ بھی فرماتے ہیں، کیونکہ یہ حدیث قدسی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ آگے یہ فرماتے ہیں کہ پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں. یعنی ان سب چیزوں کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسلم مومن بندے کے اندر اتنی فہم اور فراست دے دیتے ہیں کہ وہ ہر چیز جو وہ اپنے ہاتھ سے کر رہا ہے، کان سے سن رہا ہے، یا پاؤں سے کہیں پہ بھی واک کر کے جا رہا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی پسند کے حوالے سے ہو جاتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں نا، بعض دفعہ انسان کو برائی میں مزہ آتا ہے، تو یہ چیز اس بندے سے ختم ہو جاتی ہے، اس کو نیکی میں مزہ آتا ہے. اور یہ کیونکہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، محبت کے لیے سٹیپ اپ ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی پوری ذات کو اندر سے بدل دیتے ہیں کہ اس کو جو مزہ ہے اور اس کی جو انجوائمنٹ ہوتی ہے. جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں یہ چیزیں تو بہت بور ہیں، ہم کیسے سنیں، تو یہ چیزیں پھر اس بندے کے اندر سے ختم ہو جاتی ہیں. تو اگر ہم بھی اپنے اندر ایسی کوئی فیلنگز پاتے ہیں تو ہمارے لیے یہ ٹپ ہے کہ ہم نوافل کا اہتمام کر کے اپنے اندر ایک جو انٹرسٹ ہے وہ ان سب چیزوں میں پیدا کر سکتے ہیں ہم. اور اس حدیث میں مجھے یہ لفظ ہے، یہ بہت ہی اپیلنگ لگا جب میں اس کو پڑھی تھی کہ وما یزال عبدی یتقرب، کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس بات کو کہا نا کہ میرا بندہ ایک عمل کرتا جا رہا ہے، وما یزالو تب ہم یوز کرتے ہیں جب کنٹینیوسلی ایک عمل ہو رہا ہے، اس کے لیے یہ عربی میں ہم ورڈ یوز کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بھی بندہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا، عبدی، میرا بندہ، یتقرب الی بالنوافل. تو یہ مجھے بڑی محبوب بات لگی کہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نوافل کا اہتمام کیا، اس کو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ کہہ کے تو اپنی طرف نسبت اس کی لے کے جا رہے ہیں. پھر جیسا کہ ہم نے ایک اوپر بھی حدیث دیکھی تھی مسند احمد کی، جس میں ہمیں تحلیل، تکبیر اور تحمید کی طرف ترغیب دلائی گئی تھی، تو اسی حوالے سے ہمیں ایک صحیح بخاری میں حدیث ملتی ہے کہ کان ابن عمر و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، کہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما یہ دونوں سوق کی طرف نکلتے تھے، بازار کی طرف نکلتے تھے ان خاص 10 دنوں میں، اور وہ کیا کرتے تھے، وہ تکبیرات پڑھتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر.
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تکبیرات پڑھتے تھے. جب وہ تکبیرات پڑھتے تھے تو پھر لوگ بھی ان کے پیچھے پیچھے تکبیرات پڑھتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ کام کرو یہ کام کرو تو سم ٹائمز انسان بھول جاتا ہے, لیکن یہاں آپ ان کا عمل دیکھیں ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کا, کہ یہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے تکبیرات پڑھنی شروع کر دی انہوں نے, تو سارے لوگ جو ہے وہ پھر وہ بھی تکبیرات پڑھنے شروع ہو گئے. مطلب ایک چیز بھولی ہوئی تھی ان کو, اور جن کو بھولی ہوئی تھی وہ انہوں نے پھر پڑھنی شروع کر دی. اور دوسری بات یہ, آپ یہاں پر یہ چیز بھی دیکھیں کہ جہر ہے اس کام کے اندر. آپ نے یہ کام اونچی آواز میں کرنا ہے کہ آپ کے ارد گرد, جیسے اس میں ہم ماؤں کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر ہم گھر میں پڑھتے ہیں تو ہمارے بچے بھی ان سب چیزوں کو سنیں گے, اور پھر ہمارے ساتھ جب ان کو تھوڑی بہت یاد ہو جائیں گی تو وہ ہمارے ساتھ اس چیز کو پڑھیں گے. تو یعنی یہ اس کام میں جہر بھی ہمیں مل رہا ہے یہاں صحابہ کے عمل سے. اور اس میں ایسا ہے کہ جب صحابی کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس میں آپ کے پاس قیاس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی, اور ایسا عمل ہوتا ہے جس سے آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی انہوں نے دیکھا سنا ہوگا تو ہی یہ کر رہے ہیں, تو اس کو حدیث کا درجہ دیا جاتا ہے. اور یہاں پہ بھی یہ ایک ایسا عمل ہے جو ایسی توقع نہیں کی جا سکتی کہ انہوں نے اپنی طرف سے ہی اس کو شروع کیا ہو, کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو یہ بات ہے کہ وہ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اور سنت کے اوپر عمل پیرا ہونے والے شخص تھے. یہاں تک کہ جب وہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے تو جو جسٹرز ہوتے تھے, لائک آپ کا اوپر والا بٹن کھلا ہے یا مطلب کس طریقے سے کھڑے ہو کے حدیث بیان کی انہوں نے, وہ اس جسٹر میں آ کے روایت کرتے ہوتے تھے. مطلب اتنی اسٹرکٹنس تھی ان کے اندر سنت کو فالو کرنے کی. اور ابو ہریرہ کو تو خیر کون نہیں جانتا کہ وہ تو اس علم کی محبت میں انہوں نے اپنی ذات تک کو بھلا دیا کہ جب وہ علم حاصل کرتے تھے تو ان کو اتنے دن بھوک برداشت کرنی پڑتی تھی, کیونکہ ظاہر ہے ذریعہ معاش کوئی نہیں تھا, تو فائنینشلی بہت ویک ہونے کی وجہ سے پھر ان کو اتنے دن بھوکا رہنا, وہ فاقے برداشت کرنا, اور پھر وہ بے ہوشی سے گر جایا کرتے تھے. تو یہ ہمارے پاس ان دو صحابہ کے بارے میں ہے کہ یہ بہت زیادہ ملازمت تھی ان کی سنت کے ساتھ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت شدید تھی. اور اس میں پھر عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی ہمیں ملتا ہے کہ وہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے فی قبتہ بمنا فیسمعہ اہل فیکبرون, کہ حضرت عمر بھی اپنے منا کے اندر جو ہے وہ پڑھتے تھے تکبیرات, تو جو لوگ ان کو سنتے تھے وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے تکبیرات پڑھتے تھے. پھر بازار میں جانا جب عمر رضی اللہ عنہ نے, تو وہ وہاں پر بھی تکبیرات پڑھتے تھے, تو سارے لوگ تکبیرات پڑھتے تھے یہاں تک کہ حتی ترتجی مینا, یہاں تک کہ جس طرح تھر تھراہٹ ہو جاتی ہے نا, ایک بہت زیادہ لوگ ایک چیز کو اکٹھے ہو کے پڑھ رہے ہیں, تو وہ ہونا شروع ہو جاتی تھی مینا کے اندر. اور پھر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ نمازوں کے خلف الصلوات, نمازوں کے پیچھے بھی یہ کام کیا جاتا تھا تکبیرات کا, اپنے بیڈ پہ اور چلتے ہوئے کہیں پہ بھی مجلس میں بیٹھے, مطلب ہر جگہ انہوں نے تکبیرات کو جو ہے وہ رواج کیا. اچھا, اس کے بعد ہم صدقہ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں ہمارے پاس کوئی خاص ہمیں احادیث نہیں ملتی, لیکن چونکہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر نیک عمل بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے, تو اس حوالے سے صدقہ بھی کیا جا سکتا ہے. قرآن کی تلاوت جتنا ہم ڈیلی پڑھتے ہیں ہم اس سے ایکسٹرا بھی پڑھ سکتے ہیں. ہمارے پاس آپشن ہے یہ بھی قیام اللیل, رات کے ٹائم نوافل ادا کرنا, اور توبہ استغفار, جو بھی ہم سے گناہ وغیرہ سرزد ہو جاتے ہیں اس کے لیے توبہ استغفار کرنا. پھر والدین کے ساتھ نیک سلوک, اور والدین کے لیے دعا کرنا, جیسے ہمیں قرآن مجید میں بھی یہ چیز سکھائی ہے اللہ تعالیٰ نے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, تو والدین کے ساتھ حسن سلوک, ان کے لیے دعا کرنا. اور نیکیوں کے علاوہ یہ تو ایسے کام ہے نا جو ہم مطلب ذکر اذکار اور ان سب چیزوں سے ریلیٹڈ آ جاتے ہیں, لیکن ایک کام ہے حفظ اللسان کا, زبان کے اوپر قابو کرنا.
یہ بھی نیک اعمال میں سے ہے، جیسا کہ ہمیں ایک حدیث میں ملتا ہے، مفہوم ہے حدیث کا کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان کی اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کی یعنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ تو یہ جو زبان کی ضمانت ہے یہ دینا حقیقت میں بہت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ ہم پیچھے سے نیکیاں کرتے جا رہے ہیں، جی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، صدقے بھی دے رہے ہیں، تلاوت بھی ہو رہی ہے، قیام اللیل بھی ہو رہا ہے، لیکن زبان ہماری ہمیں پھنسا جاتی ہے۔ ہم پھر جب کسی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں، کہیں بیٹھتے ہیں، تو ہم سے بہت ساری ایسی باتیں سرزد ہو جاتی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے، جیسے غیبت ہے، مطلب اتنی زیادہ ہماری زندگیوں کے اندر یہ آئی بھی ہوتی ہے کہ ہمیں تو سم ٹائمز پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور ہم غیبت کر جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جھوٹ بھی ہمارے حفظ اللسان کے ہی انڈر آتا ہے، جھوٹ سے پرہیز کرنا، جو سلینگ لینگویج ہے، گالی گلوچ بھی اپنی جگہ بہت معیوب ہے، بلکہ یہ تو ایک نفاق، عملی نفاق کی ایک نشانی ہے، لیکن اس کے علاوہ سلینگ لینگویج ایک مومن کو بہت ہی اچھی پرسنالٹی والا ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے ہمارے اندر جو زبان کے حسین اور خوبصورت لفظ ہے وہی ہماری زبان کے اندر ہونے چاہیے، اپنی فیملی کے اندر بھی، جب ہم اپنی عام نارمل لائف میں ہوتے ہیں تو اس چیز کا بھی خیال کرنا۔ پھر قربانی کے حوالے سے جس طرح 10 ذی الحج کو قربانی شروع ہوتی ہے اور پھر ہمارے پاس آگے کچھ دن ہوتے ہیں جن میں ہم قربانی کر سکیں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، سنن ترمذی میں ہے، اور اس کو امام البانی نے صحیح حدیث کا درجہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 9 ذی الحج کو یوم النحر یعنی 10 ذی الحج کو سب سے زیادہ محبوب کام خون بہانا یعنی من احراق الدم، یعنی جو ہم قربانی کرتے ہیں اور اس میں خون بہا جاتا ہے، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اور پھر اسی حدیث میں آگے کیا بات آتی ہے کہ وَإِنَّ الدَّمْعَ لَيَقْعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقْعَ مِنَ الْأَرْضِ، کہ اس سے پہلے کہ وہ خون زمین کے اوپر گرے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ مطلب یہ ظاہر ایک معنوی چیز ہے، تو فَطَيِّبُوا بِهَا نَفْسًا، تو اس سے اپنے دلوں کو، اپنے آپ کو پاک کرو۔ تو اس حوالے سے قربانی کا ہمیں قربانی کی فضیلت پتہ چلتی ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ایک عمل ملتا ہے جو آپ نے ہر سال کیا مواظبت کے ساتھ۔ تو اس میں ویسے تو اسکالرز کچھ حد بھی مقرر کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے اور آپ کو قربانی کرنی چاہیے، اور وہ سب فقہی معاملات ہیں، ان میں نہیں جاتی، لیکن میں صرف ایک چیز کی تلقین یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہم خواتین ہیں لیکن ہمارے پاس پرسنلی اماؤنٹ ہوتی ہے اتنی کہ بعض دفعہ ہم نے گولڈ وغیرہ رکھے ہوتے ہیں اپنے، کچھ نہ کچھ ہمارے پاس جمع پونجی ضرور رہتی ہے، یا جیسے ہسبینڈ ہمیں پیسے دیتے ہیں تو ہم ان میں سے بھی بچا بچو کے ضرور رکھتے ہیں، تو ہم اس خاص حصے کو بھی ایک رواج دیں کہ گھر میں صرف مرد پہ ہی نہیں ہے کہ وہ قربانی دے، اگر ہم اتنا پورے سال 12 مہینوں میں ہم تھوڑا 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 اپنے حصے کا ایک اماؤنٹ نکالیں اور جمع کریں اور علیحدہ کریں، تو ہم قربانی ایک عام نارمل قربانی دے سکتے ہیں، جتنی کہ بہت اعلیٰ یا بہت مہنگی اگر آپ نہیں بھی افورڈ کر سکتے تو ایک عام نارمل قربانی کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دیں۔ اور اس میں پھر یہ چیز نہ دیکھیں کہ ہاں ہمارے پاس اگر اتنا مال ہوگا تو ہم دیں گے اور ابھی ہمارے پہ قربانی فرض نہیں ہوئی یا اس طرح کی چیزیں، اگر ہم افورڈ کر سکتے ہیں اور اگر ہم ان سب چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں تو ہمیں اس نیکی کے کام کی طرف بھی جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، اس کو بھی کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور میں جب اس ٹاپک کو تھوڑا سا دیکھ رہی تھی تو مجھے کچھ احادیث ملی جو بہت ہی کامنلی یوز ہوتی ہیں، مطلب ہمیں سننے کو ملتی ہیں لیکن وہ صحیح کے درجے میں نہیں تھی، تو مجھے لگا کہ میں ضمناً ذکر کر دوں ان ایسی احادیث کا۔ جیسے یہ حدیث ضعیف ہے جس کو بہت ذکر کیا جاتا ہے کہ جانور کا پہلا جو خون کا قطرہ ہے وہ گرنے سے پہلے پہلے آپ کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یا پھر ہر بال کے بدلے میں، جو جانور کا ہر بال ہے اس کے بدلے میں آپ کو اجر ملتا ہے، یا جس طرح جن جانوروں کے بال نہیں ہوتے، یہ جو شیپ ہے
اس کے ہر صوف جو ہوتا ہے اس کا جو بھی وہ ایک گچھا سا ہوتا ہے اس کے بدلے میں آپ کو اجر ملتا ہے. ایسی احادیث ضعیف ہیں. اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جو کہ موقوف ہے, اور موقوف حدیث جو ہے وہ ایسی حدیث ہوتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات نہیں پہنچ رہی ہوتی, صحابی پہ آ کے روایت کی جو چین ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ والی حدیث کون سی ہے کہ جس شخص کے پاس وسعت ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہمارے مسئلے کے قریب نہ آئے, یعنی وہ ہماری نماز کی جگہ کے قریب نہ آئے. تو یہ والی حدیث جو ہے یہ مرفوع حدیث نہیں ہے, یہ صحابی کے اوپر اس کا جو ہے وہ چین ختم ہو رہی ہے. تو یہ کچھ احادیث تھیں جو میری نظر سے گزری جو کہ صحیح حدیث کا درجہ نہیں رکھتی. واللہ اعلم بالصواب. پھر آخری جو پوائنٹ ہے جس کو میں ذکر کروں گی وہ ہے عید کی نماز. تو اس میں اگر ہم اس کو فقہی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, اس کے حکم کے حوالے سے, تو امام مالک اور امام شافعی یعنی مالکیہ اور شافعیہ جو دو اسکول آف تھاٹس ہیں ان کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہے, جبکہ احناف اس کو واجب کہتے ہیں, اور حنابلہ کیا کہتے ہیں کہ یہ فرض کفایہ ہے. اگر آپ کی بستی میں سے کچھ لوگ اس نماز کو ادا کرتے ہیں تو پھر ساری بستی کے اوپر سے گناہ ختم ہو جاتا ہے, اور اگر کوئی بھی شخص نہیں ادا کرتا تو پھر ساری بستی جو ہے وہ گناہ, اس ساری بستی کو گناہ ملتا ہے. یعنی کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ اگر تھوڑے سے لوگ اس عمل کو کر رہے ہیں تو پھر ساری بستی جو ہے وہ سیف ہے. اچھا, یہ تو فقہی حوالے سے اس نماز کا جو ہمارے پاس ایک حکم آتا ہے وہ ہے. اب ہم اگر اس کو ایک عام نظریے سے دیکھیں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ترغیب دی ہے کہ خواتین بھی جائیں اور عید کی نماز پڑھیں. تو ویسے تو ہر جگہ کے اوپر ایسی فیسلٹیز موجود نہیں ہے بدقسمتی سے, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث میں ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں کہ عورتوں کو نماز کے لیے روکا نہ جائے اور مسجد میں جانے کی اجازت ان کو دی جائے. لیکن پھر بھی جہاں جہاں جس شخص کے پاس یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ نماز مسجد میں جا کے پڑھے تو ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اس میں ہمیں بہت انٹرسٹنگ بات یہ کہ جن خواتین نے نماز نہیں بھی پڑھنی, یعنی جو حیض کی حالت میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی اس چیز کو مسٹ کیا ہے کہ وہ مسجد جایا کریں. جیسے متفق علیہ ایک روایت ہے, اس میں ہے کہ امرنا ان نخرج العواتق والحیض وذوات الخدور. تو یہاں پر کیا ہے کہ جو حیض والی خواتین ہیں وہ بھی نماز کے لیے جائیں, چونکہ انہوں نے اگر نماز نہیں بھی پڑھنی تو وہ جہاں صفیں بنی ہیں ان کے پیچھے جا کے بیٹھ جائیں, لیکن ان کو اس چیز کی تلقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں مل رہی ہے. اور یہ متفق علیہ حدیث ہے. متفق علیہ حدیث جو ہوتی ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث ہوتی ہے, کیونکہ وہ بخاری اور مسلم دونوں کی شروط کے مطابق ایک صحیح حدیث ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہمیں امام بخاری سے ایک روایت ملتی ہے صحیح بخاری میں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحى الى المصلى فاول شيء يبدا به الصلاة, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطر اور اضحیٰ یعنی چھوٹی اور بڑی عید کے دن جب اپنے گھر سے نکلتے تھے تو سب سے پہلے وہ جس چیز سے ابتدا کرتے تھے وہ نماز ہوتی تھی. تو اس سے بھی ہمیں اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے, یعنی عید کی نماز کا جو ہمیں اندازہ ہے اہمیت کا وہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. اس کے علاوہ امام بخاری کی ایک اور روایت ہے کہ کنا نؤمر ان نخرج یوم العید حتى نخرج البکر, یعنی جو جوان خواتین ہیں, بکر ہوتی ہیں جوان خواتین, ان کو بھی کہا گیا کہ وہ نماز عید کے لیے نکلیں حتی نخرج الحید, اور حیض شدہ خواتین کو بھی یہ کہا گیا کہ وہ نماز کے لیے نکلیں. فیکون خلف الناس, اور ان خواتین کو کیا کہا گیا کہ وہ لوگوں کے پیچھے رہیں, یعنی صفیں جہاں ختم ہو رہی ہیں اس کے پیچھے جو جگہ ان کو ملتی ہے وہ وہاں بیٹھیں. فیکبرن بتکبیرہم, اور وہ وہاں بیٹھ کر اللہ کی تکبیر کریں,
جو تکبیرات ہیں وہ ادا کریں اور وہ دعا کے اندر شریک ہوں. جو دعا پھر اجتماعی دعا مانگی جائے گی اس کے اندر وہ شریک ہوں اور وہ اس برکت کو اور اس دن کی جو ایک طہر ہے, جو پاکی ہے اس دن کی, اس کو وہ پانے کے اندر ان کو بھی ایک حصہ ملے. تو یہ سب چیزیں تھی جو ہمیں ان 10 دنوں کے حوالے سے ملتی ہیں. نیک اعمال کے حوالے سے, روزوں کے حوالے سے. ہاں, جو یوم عرفہ 9 ذی الحج کا روزہ ہے وہ اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتا ہے. پچھلے ایک سال کے اور اگلے ایک سال کے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ 10 دن بہت قیمتی ہیں اور اللہ تعالی ہمیں ان 10 دنوں میں اپنی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور ہمارے دلوں کو صاف کرنے اور ہماری زبان کی حفاظت کرنے میں ہمیں ان سب نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے یہ 10 دن ہمارے لیے واقعی بہت ہی ایمان بوسٹر ہوں, تاکہ ہم جب ان 10 دنوں کے بعد دوبارہ دنیا میں جائیں تو ہمارے پاس بہت ساری ایک انرجی ہو, تاکہ ہم اس دنیا کے اندر رہیں اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی خالص اور بہترین بندے بن کر ہم اس دنیا کے اندر رہیں. آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.